बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में यहाँ जो डॉडर के करीब एक नवाही इलाका है, इस इलाके से चंद योम कबल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज़ाद का जो फैक्शन है, जिसकी सरबराही हैरबियार मरी करते हैं, उनकी जानिब से उनके जो दहशतगर्द थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ मकामी लोगों का अगवा किया था। इस अगवा के वाक़े के बाद जो मकामी कबाइल थे, उनका एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। 5 अफराद अगवा हुए थे, जिनमें 3 अफराद का ताल्लुक इत्तलात ये हैं कि रिंद कबीले से था और 2 अफराद जो थे वो लाशारी कबाइल से ताल्लुक रखते थे। तो इन अफराद के अगवा के बाद इत्तलात ये थी कि दहशतगर्दों की जानिब से मग़वियों की रिहाई के लिए बारी जो तवान था वो उसका मुतालबा किया गया, लेकिन जो कबाइल थे उन्होंने इन दहशतगर्दों को ललकारा और इस ललकार के दौरान उन्होंने इनको ये जवाब दिया कि वो ना उनको तवान देंगे, न ही उनके मुतालबे पे कोई अमल दरामद होगा, और अगर वो उनको नहीं छोड़ते तो उनके खिलाफ फिर कबाइल उठ के अपना जो कदम है वो उठाएंगे। इसी तसलसल में काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद बिलाखिर जो कबाइल थे उन्होंने वहाँ पे जाके अप्रोच किया है दहशतगर्दों के एक ठिकाने तक, और उस ठिकाने से वहाँ की इतलात ये मिल रही हैं कि मुतादिद जो अफराद थे इस दहशतगर्द तंजीम के, उनको वहाँ से उठाया गया, और जब उनको वहाँ से उठाया गया तो फिर एक्सचेंज हुआ है। इस एक्सचेंज के बाद इतलात ये हैं कि अब उस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से उन 5 अफराद को जो मग़वी थे उनको रिहा कर दिया गया है। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था मुकामी कबाइल का कि उन्होंने न सिर्फ दहशतगर्दों को भी ललकारा, बल्कि उनके जो अज़ाइम है वो खाक में मिलाएं। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से भी ऐसी ही इतलात सामने आ रही हैं, मुकामी कबाइल दहशतगर्दों को ललकार रहे हैं, उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि हालिया दिनों में जब से ये शोरिश सामने आई है, जब से मशरिक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल, ईरान पर इसराइल का हमला जारी है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से दरअंदाजी की जो कोशिशें शुरू हुई और पाकिस्तान ने जिस तरह उनको नाकाम बनाया, तो इसी वजह से फिर ये जो मामलात हैं इनमें एक ठहराव देखने में मिला। और आपने देखा होगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में सलामती की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से मैनेज भी हो रही है, और उसके असरात मुकामी जो लोग हैं वो ग्राउंड पर देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के इन मामलात के साथ साथ खिते के जो बदलते हुए हालात हैं उस पर भी कुछ हक़ाइक़ और कुछ असेसमेंट आपके सामने रखे हैं। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं सलमा खान साहिबा। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सलमा साहिबा, खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आप जिस तरह देख रही हैं बलूचिस्तान में हालात काफ़ी हद तक माशाल्लाह बेहतर हुए हैं, और सलामती की सूरत हाल में गैर मामूली जो ये बेहतरी सामने आई है, ज़ाहिर क्रेडिट तो हमारी मुसल्लह फ़ौज को जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जाता है जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में आपके ख्याल में ये जो पूरा एक चेन था इनका, वो किस तरह टूट गया है, किस तरह ये अब ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अकाउंट को भी पाकिस्तान ने इंगेज किया है सरहदी इलाकों में भी, और अफगानिस्तान के अंदर भी इनके ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इनको ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वहाँ पे एक इबरत का निशान बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गनी भाई। देखिए, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि हमारे कबायली रहनुमा या हमारे जो असल में जो अभी के कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के हीरोज़ अभी उठे हैं, जिसमें यार मोहम्मद रिंद की बात की जाए, अब्दुर्रहमान किथरान की बात की जाए, सरफराज बुगटी की बात की जाए, या बुगटी कबीले की बात की जाए, तो ये वो कह सकते हैं कि वाकई पासदारान पाकिस्तान हैं कि जिन्होंने आके अभी अपनी बंदूक उठा ली है। देखिए, अंदरूनी तौर पे हम कमज़ोर नहीं हैं जब तक हमारे साथ ये सरदारी और नवाबी सिस्टम वाले लोग जो हैं वो मुखलिस नहीं हो जाते हैं। अभी मुखलिसाना तौर पे अगर इन्होंने हथियार उठा लिया है तो पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन को तो हम अपनी तबई मौत उधर ही मार देंगे। जहाँ तक आपने बात की सरहदी इलाकों की, देखिए सरहद में आपका ईरान बॉर्डर पे मोसाद बहुत एक्टिवली ये करना चाह रहा है कि वो बलूचिस्तान में इंटर हो जाए। सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी पाक फौज या कह दें या सिक्योरिटी इदारे कह दें, या फिर कह दें कि हमारे आम आवाम के लोग भी इस प्रोटेक्शन में गड़े हैं कि ये दहशतगर्द इंटर ना कर पाए। यहाँ पे सामने नज़र आता है कि हमारे ऊपर जो आका इन्होंने मुसल्लत करके बैठा दिए थे वो कितनी बुरी तरह नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ईरान में मोसाद नाकाम हो रहा है, अफगानिस्तान में जो है राव के और BLA के और TTP और TTA नाकाम होते हुए नज़र आ रहा है। KP में देख लें या बलूचिस्तान में देख रहे हैं तो BLA, BLF, ब्रास या इस तरह से BRG जितने भी ग्रुप्स थे वो भी खामोशी इख्तियार करके हुए हैं। तो आप खाक में बिल्कुल मिल रहे हैं सर। देखिए, इस तरह से ये हालात जो है वो कदर कंट्रोल भी हो गए हैं, और कंट्रोल होने के साथ साथ इन पे जिस तरह से हाथ डाला जा रहा है ना, जिस तरह से इनको दबोचा जा रहा है,
یہ کسی قابل رہنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اچھا سلمیٰ صاحبہ، یہ افغانستان میں جو اس وقت آپریشن غضب للحق جاری ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کل بھی تو زبردست کارروائیاں کی گئی؟ جی سر. رات کو بھی اطلاعات یہ ملی ہیں کہ ان کو انگیج کیا گیا مختلف علاقوں میں. اور پھر یہ جو تندور والے ہیں، تندور والوں کی جانب سے یہ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ جی وہ عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا قندار کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی قندار میں ایک عام ڈپو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، نشانہ تو بنیں گے. تو وہاں پہ اسلحے کی ڈپو میں یا آئل ڈپو میں وہاں پہ عام شہری کیسے گھس جاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. سر دیکھیں، انہوں نے پاکستان نے بہت اچھا ان کو ایک جوابی حملہ کر کے جوابی کارروائی کر کے بتایا، جس میں قندھار میں ان کا شہری ایئرپورٹ جسے کہتے ہیں کہ شہری ایئرپورٹ، جو کہ شہری ایئرپورٹ ہے نہیں، جہاں پہ 313 کور ان کا موجود ہے، ایمونیشن ڈمپ کو انہوں نے ختم کیا، جس میں کام ایریا، WPF اور پوناما کے ایریاز میں جو ایندھن کے ڈپو ان کے موجود تھے. یہ کام ایئر ان کا ایک پرائیویٹ وہ ہے، ایئر سروس ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کیا تو اس میں پاکستان نے جب ان پہ حملہ کیا تو اس میں 600 ٹن سے زائد کا جو ایندھن ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور جس کی ملکیت جو بتائی جاتی ہے وہ تقریباً $6 لاکھ بتائی جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایندھن تھا، یہ جو مواد تھا، یہ کہاں جا رہا تھا؟ انہیں دہشت گرد تنظیموں کے پاس، انہیں دہشت گردوں کے پاس، جنہوں نے آ کے پاکستان میں کارروائیاں کرنی تھی. ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پاکستان نے ان کو بہت بہترین جواب دیا. اور ایک بات اور بتاتی چلوں کہ پاکستان کو یہ لوگ بہت وہ سمجھ رہے ہیں، جی پاکستان کے پاس ایسے جوہری ہتھیار موجود ہیں. صرف ایک کا میں ذکر کروں کہ جدید ڈرون میں جو ہے وہ شاہیر 20 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، 2500 کلومیٹر سے زائد جو ہے نا وہ 30 سے 40 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے اور 222 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والا ایک شاہیر کی بات کر رہے ہیں، ایک شاہیر کی. اور اگر وہ جدید ہتھیاروں کی بات کی جائے کہ وہ چاروں اطراف سے جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، دشمن کی نیندیں حرام کرتی ہے. ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، ان کو آسمانوں تک ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور پاکستان کو یہ سمجھ رہے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اچھا سلمیٰ صاحب، یہ تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیے گا کہ ابھی پاکستان نے تو زبردست رول ادا کیا ہے اس وقت خلیجی ممالک کے ساتھ جو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ جی ان کو بھی انگیج کیا جائے اس جنگ میں، اور بلکہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو بھی براہ راست اس میں تمام تسلسل میں انگیج رکھا جائے. تو آپ کے خیال میں پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو خاص کر کوشش کی ہے، پھر ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ جس طرح بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اس تمام معاملات کو، آپ کے خیال میں کس طرح ایک تو جنگی جو صورتحال ہے اس میں اس کے اثرات پاکستان پہ پڑنے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف خلیجی ممالک کو بھی اس جنگ میں جس طرح انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان نے ایک اچھے پارٹنر، ایک اسلامک اپنے اس لیڈر کے رول کے مطابق ان کو بھی محفوظ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں. اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. غریب بھائی، پاکستان جو ہے نا وہ ہمیشہ ثالث کا ایک کردار ادا کرتا رہا ہے جہاں پہ مسلم ممالک کے درمیان میں کوئی ایسا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان ایک برج کا کام کر رہا ہے، خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان میں کر لیں. افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ وہ ہمارا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مروسی دشمن ہے جیسے انڈیا ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، نسلی فصلی جتنا بھی ہے وہ ہم اس کو اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں. انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہے. افغانستان ایک مسلم ملک ہے جس پہ حملہ کرنے کے لیے، جس پہ ہم نے بار بار ان کو بولا تھا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ کے علاقے، آپ کی جگہوں پہ، آپ کے ہی پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، جس کو انہوں نے نہیں مانا. ٹیبل ٹاک سے بات آگے نکل گئی تو ابھی جنگی صورتحال اختیار کر گئی. جہاں پہ خلیجی ممالک یا پھر ہمارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان اپنا ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیلڈ مارشل صاحب اپنے وہ کمبٹ ڈریس میں جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. اس ڈریس پہ دیکھیں بہت تنقید ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈریس کا ایک مقصد ہے کہ کتنا پروفیشنلزم ہے اس بندے کے اندر. وہ دن رات اس یونیفارم کو پہن کے، اس یونیفارم کی ڈگنیٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے قوم کے، اپنے ملک کے، اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہے. یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں چاہوں گا ذرا اس پہ اس اینگل پہ بھی بات کریں. سلمیٰ صاحبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جو صورتحال انفولڈ ہوئی ہے اس پورے ریجن میں، یہ جو خلیجی ممالک ہیں، خلیجی ممالک پر ایران کے کاؤنٹر اسٹرائکس کے حوالے سے خدشات سامنے آ رہے تھے. پھر انہوں نے اس پہ بڑا ایک تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس تحمل کے کردار میں بھی پاکستان کا ایک سینٹرل رول سامنے آیا ہے. بالکل ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسعود پزشکان جو ان کے صدر ایران کے، انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے.
जी تو یہ بھی تو ایک اچھا جسچر ہے نا کہ مطلب آپ دیکھیں نا, بہت اچھا. اس پہ بھی ذرا بات کیجیے سر دیکھیں, مسعود پشکزاد کی بات کی جائے یا اس کے ساتھ خلیجی ممالک کا پاکستان کے ساتھ روابط رکھنا اور بار بار اس بات کو وہ کرنا, کیونکہ سینٹرل میں صرف پاکستان ہی ان کے ساتھ آ رہا ہے. آپ کو اتنا اس چیز کا اندازہ ہمارے عوام کو اور ہمارے سارے سننے والوں کو ہو گیا کہ اس طرف سے آپ کا انڈیا, اس طرف سے آپ کا ایران اور اس سائڈ سے پاکستان ہے. انڈیا موساد کے تھرو جا کے جو ہے وہ را کے ایجنٹس جو ہے وہ ادھر وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایکٹیو کر کے. دہشت گرد ملک دہشت گردی ہی کرے گا. یہ سانپ کے بچے ہیں, یہ کبھی بھی دودھ پی کے آپ کو ڈسنا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے انڈیا کے اپنے جو کارندے جو دہشت گرد ہیں وہ ابھی بھی ایران میں موجود ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان نے ہر جگہ جہاں پہ خلیجی ممالک ہو یا سفیر ہو یا پھر اسٹریٹ آف ہارموز کا راستہ ہو, اس میں بھی پاکستان نے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اپنے روابط استوار کیے ہیں. جیسے کہ ابھی پاکستان نیوی کا ایک بہت کامیاب آپریشن ہوا تھا محافظ البحر کے نام سے. محافظ البحر میں بھی جی اس میں پاکستان نے اپنی تمام خام تیل ہو گیا یا قیمتی سامان ہو گیا وہ باحفاظت طریقے سے جو ہے وہ پاکستان پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحری, سمندری, ہوائی یا کسی بھی زمینی راستے سے اپنے پاکستان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری جو قیادت ہے اس ٹائم میں وہ بالکل صحیح سمت میں چل رہی ہے. اپنی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, بالکل صحیح سمت میں چل رہی ہے سر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کے جو فون کالز آنا یا ان کو وزٹ پہ بلانا یا ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے بلانا, اس بات کی آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ نریندر مودی کو کسی نے بلایا ٹیبل ٹاک کے لیے, یا نریندر مودی کے کسی بھی فوج کے ترجمان کو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نریندر مودی تو خود اسٹیک ہولڈر ہے نا اس جنگ کا, وہ بینیفیشری ہے اس کا نا, وہ تو چاہتا ہی ہے. اچھا بہت جلد افیکٹو بننے والا ہے انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے. سلما صاحب اب ہم ذرا رخ کرتے ہیں بلوچستان کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, مختلف علاقوں میں انگیج کیا گیا ہے دہشت گردوں کو. میں نے پہلے بھی جس طرح بات کی کہ میں چاہوں گا ذرا اس کو اس زاویے سے بھی ہم تھوڑا سا کور کر لیں. کافی دنوں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. تو ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے, ان کے اکھا افغانستان میں بیٹھ کر وہ ان کو چلا رہے تھے, ان کے ہینڈلرز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت ان کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے اس پورے ریجن میں, اس کے کس طرح اثرات سامنے آئیں گے آنے والی دنوں میں ہماری جو لاسٹنگ پیس پروسیس ہے اس پر؟ دیکھیے بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں آپ کے پیس 100% جو ہے انشور کرا لیا گیا ہے, اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. دہشت گرد تنظیمیں جو کہ اندرونی دشمن کے طور پہ BLF براس کچھ ایسی تنظیمیں, علیحدگی پسند شدت پسند تنظیمیں, وہ بالکل خاموشی اختیار کر گئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں بلوچستان میں یہ کوئی ایک واقعہ پورے رمضان میں پیش آیا نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے, قبضہ مافیا ہے, ٹک ٹاکرز قسم کے دہشت گرد ہیں, آ جاتے ہیں روڈ پہ ناکہ لگا دیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی کارروائی ہوئی. ہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ڈیلی بیسس پہ ان کے اوپر ہو رہے ہیں, سرنگوں میں جا کے, غاروں میں جا کے, ان چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے چوہوں کی طرح ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. IBOs کے تحت جتنے بھی آپریشنز چل رہے ہیں وہ سکسیزفلی چل رہے ہیں, اور بلوچستان میں مزید امن آنے کی بہت بڑی ایک پیشن گوئی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو فارن کنٹری سے ان کو فنڈنگ ملی تھی وہ تو بند ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اسلحہ آنا بند ہو چکا, ان کو ایندھن آنا بند ہو چکا, ان کو جو پیسے آ رہے تھے وہ آنے فنڈنگ بند ہو گئی ہے. اب تو یہ لوگ کس کے لیے کام کریں گے یہ بتائیں, کس کے خلاف کام کریں گے؟ ظاہر ہے جب یہ ان کی فنڈنگ بند ہوگی, ان کے لاجسٹک سپورٹ نہیں ہوگی, پھر یہ آپریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی جنگ اصل میں تو تھی مفاد کی جنگ نا, اصل میں تھی ڈالرز کی, اصل میں تھی پیسے کی, ملک و قوم. اور ایک وجہ ان کے ساتھ جس کو وہ کیش کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ دعوے کر رہے تھے کہ جی بلوچستان کی عوام ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو کدھر ہے وہ, جس طرح مارنگ لانگو کے بارے میں جو خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ انگیج کر سکتی ہے, تو وہ سرکس والا معاملہ تھا. آج کل کدھر ہے وہ لوگ؟ کچھ بھی. اسی طرح ان کی بھی صورتحال یہ ہے, ان کی بھی تو یہی صورتحال ہے نا کہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ جی ہم لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. کہاں پہ انگیجمنٹ ہے؟ لوگوں نے تو ان کو للکارا ہے, بلکہ اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی لیٹسٹ جو ایک انفارمیشن تھی ایکس پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے طالبان رجیم جو ہے وہ دہشت گردوں کو صرف بھاگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ آپ پاکستانی فورس کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے, شہادت سے بھاگ رہے ہیں لوگ. ہاں جی, تو اگر آپ جہاد کر رہے ہیں, شہید ہیں, تو پھر آئیں سامنے مقابلہ کریں ہمارے نوجوانوں کی طرح جو کہ جام میں شہادت نوش کرتے ہیں, اور ان کے جو شہادت والے جو جنازے ہوتے ہیں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں, آپ یقین جانیے سلما صاحبہ, کل ایک ٹویٹر پہ ایک ہینڈل سے
ایک پرانی ویڈیو شیئر ہوئی, اس بندے نے ایک یوں سمجھے کہ اس ویڈیو کے ذریعے امپریشن یہ دیا کہ افغانستان کے پاس کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے, وہ اس کو انگیج کریں گے تاکہ لوگ ایک لائٹر موڈ پہ اس ویڈیو کو افغانستان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ سے انہوں نے کاپی کر کے چلانا شروع کیا کہ جی ہمارے ڈرونز اس طرح فائر ہو رہے ہیں. حالانکہ اس ڈرون میں وہ جو فوٹیج ہے اس میں ڈرون کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ ایک میزائل جا رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں نا کہ ڈرون میں میزائل کہاں سے آ گئے, کس طرح؟ ان کے پاس کوئی بھی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی تک موجود نہیں ہے. رات کا واقعہ آپ کو بتا دوں, جیسے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا پھر انہوں نے جو ہے وہ حمزہ ملٹری بیس پہ حملہ کر دیا یا اس پہ ڈرون گرا دیا, تو اس کی وضاحت کرتی چلوں کہ یہ وہ ڈرون ہے جو کہ 30 سے 40 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ نہیں اڑ سکتے ہیں. ان کے باپ کے پاس بھی اتنی وہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے ڈرون اڑا کے وہ بھی اسلام آباد پہنچائیں یا وہ بھی پنڈی میں پہنچا دے یا وہ کسی ملٹری بیس پہ پہنچا دے. ان کے پاس تو میں کہتی ہوں وہ ان کے پاس وہ جہاز بھی نہیں ہے, وہ جو چھوٹا سا ان کا ہوتا ہے وہ فوکر جہاز جو ہم کہتے ہیں وہ تک نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو خود بھکاری کی جو ہے نا وہ امریکہ کے بچائے ہوئے اسلحے پہ ابھی تک چل رہے ہیں, ان کے پاس وہی پڑا ہوا ہے. ان کے پاس تو اپنی کوئی جدید اسلحے کی کوئی فیکٹری کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ باقی ملکوں سے امداد کے طور پر چلنے والا ملک, یہ کیا پاکستان کو آنکھیں دکھائے گا یا پاکستان کو نیچا دکھائے گا. آپ اس چیز کی وضاحتی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ ڈرون اڑایا تھا وہ ہری پور سے گرفتار کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ہری پور سے گرفتار کر لیا گیا, اور وہ کس کا کارندہ تھا وہ بھی پتہ لگ گیا ہے. اب آپ یہاں سارے اسی طرح ہوں گے انشاءاللہ. یہ سارے بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے تازہ ترین جو اپڈیٹس تھیں اس سیناریو میں جو اس وقت جنگ اس وقت جاری ہے اس پورے خطے میں, اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی. اور سلمیٰ خان صاحبہ کا موقف یہ تھا کہ بلوچستان میں خاص کر جب سے یہ طالبان کے جو لوگ ہیں جن کو افغانستان کے اندر جس طرح عبرت کا نشان بنائے جا رہے ہیں اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں جس طرح وہ وہاں پہ عبرت کا نشان بن رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے نہ صرف اس پورے ریجن میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے بلکہ بلوچستان میں بھی یہ جو انسرٹینٹی پریویل ہو رہی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی بہتری سامنے آئی ہے. اور افواج پاکستان نے دشمن کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملائے ہیں, اور اسی طرح یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. مزید اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں پھر حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.